अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात का मामला हो या वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सुहेल आफरीदी की शिरकत का मामला हो। साथ ही वफाक की जानिब से मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर भी वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तनाज़ा खड़ा हो गया है। कल सुहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से मिलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नाकिस और नाकारा करार देते हुए उन्हें वापस करने का ऐलान किया, जिसके रद्द अमल में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खास तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद की। आज एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि वफाक की वज़रा और आला अफसरान भी यही गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता तौर पर लगाया गया है। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। जो 3 गाड़ियां पहले मरहले में डिलीवर की गई आईजी केपीके को, वही गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे खड़ी है। ये मेरे भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह की गाड़ी वजीर दाखिला इस्तेमाल करते हैं और यही गाड़ियां हमारे वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला तरीन अफसरान इस्तेमाल करते हैं। 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो तमाम सहूलतें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए, वो इस गाड़ी में मौजूद है। ना सीटीडी है, ना सेफ सिटी है, ना अफसरों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना जदीद असला है। एक वजह तो ये हो सकती है दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये सुहेल बुज़दार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अगर वफाक से कोई चीज़ मिल रही है तो लेनी चाहिए। उन्होंने गाड़ियों के हवाले से रिपोर्ट मांगी है। मैं क्योंकि पिछले दिन मोहसिन नकवी साहब से मिला, उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं, तो कल सीएम साहब ने उनको रिजेक्ट करके शायद वापस इस्लामाबाद भेजा है। मुझे नहीं पता, मैंने भी उस पर रिपोर्ट मांगी है कि उसमें क्या नकाइस थे। लेकिन अगर हमें वफाक से कोई चीज़ मिल रही है तो मैं समझता हूँ कि हमें लेनी चाहिए थी और दूसरी चीज़ों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम उससे लें। तो आई डोंट नो कि क्यों उस पर वापस की गई, उसकी अब मैंने तफसीलात मांगी है कि उसमें क्या डिफेक्शन थे जो उसमें दिए। अगर हमें 2, 4 या 5 जो भी गाड़ियाँ मिली हैं किसी DPO किसी DIG के पास अगर जाती तो अच्छी बात थी। जबकि साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा को फराहम की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों में तलाल चौधरी समेत तमाम वफाकी वज़रा को सरहदी इलाकों का दौरा कराना चाहिए। तलाल चौधरी और दीगर वफाकी वज़रा इस्लामाबाद के पुरतायुश कमरों में बैठ कर दहशतगर्दी पर बयानबाजी ना करें। खैबर पख्तूनख्वा को फराहम की गई नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करती हैं। बैरिस्टर सैफ ने मज़ीद लिखा कि दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान का मसला है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी इदारों ने अपनी कुर्बानियों से बाकी मुल्क में फैलने से रोक रखा है। वफाक होश के नाखुन ले और खैबर पख्तूनख्वा की अमली मदद करे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मकामी कबायली अमायदीन समेत अफगानिस्तान को भी एतमाद में लेना ज़रूरी है। बैरिस्टर सैफ ने मज़ीद लिखा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तनाज़ात को हल किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी दोनों ममालिक के मुफाद में नहीं है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए ने कहा है कि तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग मकामी सतह पर नहीं की गई बल्कि बैनुल-अक़वामी मयार की है। पुलिस को दी गई गाड़ियाँ 15 साल पुराने मॉडल की हैं, ताहम उनकी बुनियादी अफादियत बरकरार है। खबर के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चंद दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थीं, जिसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल पुलिस को वफाक की जानिब से गाड़ियाँ ना लेने की हिदायत कर दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस को नई गाड़ियाँ और मज़ीद सहूलियात देने का ऐलान कर रखा है। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी है और ना ही अब तक काबीना की तश्कील का अमल शुरू हो सका है। सुहेल आफरीदी ये वाज़ेह कर चुके हैं कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो काबीना तश्कील हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। अगर फिर भी मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो वो अवाम में जाएंगे। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचे, मगर बैरिस्टर गौहर खान को भी धागल नाके पर ही रोक दिया गया और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इमरान खान से मिलना ज़रूरी है।
وزیر اعلیٰ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تو پارٹی نے 8 سے 10 وزراء کی مختصر کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. پوری کابینہ کی توسیع کے لیے بعد میں عمران خان سے اجازت لی جائے گی. لاسٹ ٹائم بھی جب کیبنٹ بن رہی تھی اس وقت بھی علی امین صاحب نے ملاقات کی تھی, خان صاحب سے کنسلٹ کیا تھا, اور اس کے بعد وزراء کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. اسی مرتبہ بھی وہ وزیر اعلیٰ ہے, خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیم آپ بنا لیں, لیکن ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. خان صاحب کے ساتھ بڑی پارٹی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اور ہمارے لیے سارے ایم پی ایز جو ہے محترم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز ہے وہ ایم پی ایز ہے ہمارے, ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے ان کو کیبنٹ میں لے لیں. اس لیے خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت ضروری ہے, لیکن فار سم ریزنز اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8-10 وزراء کی پھر ہم ایک شارٹ کیبنٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ, اور باقی کیبنٹ میں پھر ایکسٹینشن تب ہوگی جب خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. ایک طرف خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت میں تنازع سامنے آ رہا ہے تو وہیں دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت میں اہم پالیسی فیصلے تاخیر کا شکار ہیں. تمام صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار منصور علی خان اور منی فاروق. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منصور علی خان صاحب, ابھی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں, مگر بنتے ہی ہر بات پر اختلاف ہو رہا ہے. ظاہر ہے وفاق انہیں یا پنجاب حکومت عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی ہے, وہ پھر افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے بھی اجلاس ہو اس میں نہیں جا رہے ہیں, کابینہ ان کی نہیں بن رہی ہے, ساتھ ہی بلٹ پروف گاڑیاں وہ واپس کر رہے ہیں. جب آغاز ایسا ہے, آپ کو آگے یہ معاملہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہ زیب صاحب. دیکھیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بیچ میں ایک بالکل کمیونیکیشن کولیپس ہو چکا ہے. اس وقت دونوں سائڈز جو ہیں وہ اپنے اپنے دفاتر سے مختلف حکم نامے جاری کر رہے ہیں, مختلف آرڈرز نکل رہے ہیں, لیکن آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ ماضی کے اندر بھی ہم دیکھتے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ گرجتے بھی تھے, برستے بھی تھے, لیکن ایک کمیونیکیشن کا سسٹم موجود تھا. بیچ میں میڈیٹرز ایسے موجود تھے جن کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی, معاملات جو ہے وہ ریزالو ہو جاتے تھے. لیکن جیسا شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ نئے وزیر اعلیٰ کی جو چوائس ہے اس کے بعد فرکشن جو آپس میں وفاق کے درمیان اور پشاور کے درمیان بڑھ جائے گی, بالکل ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کے جو سفرر ہیں وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں گے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر بہت ایک سٹف اور جسے کہہ سکتے ہیں ایک ضد کی پوزیشنز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل بھی بینڈ ہونے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک بیچ میں کوئی ایسے تیسرے فریق نے بھی اپنی کوئی انٹری نہیں کی جس کے ذریعے کسی طرح یہ برج بن سکے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ آپس میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ فی الحال نظر نہیں آ رہا جس کے اندر آپس میں کوئی گفت و شنید کر کے کوئی ریزالو کر سکیں. پاکستان اور افغانستان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کرنے کے باوجود مسائل کو حل کر سکے, کیونکہ ایک تیسرے فریق نے بیچ میں انٹری کی اور مسئلے کو حل کیا. لیکن یہاں پہ تو ایک ہی ملک کے اندر ہوتے ہوئے دو مختلف سائڈ جو ہیں وہ ایسی پوزیشنز لے چکی ہیں. الٹیمیٹلی اس کا جو سفرر ہوگا وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہوگی. منیفر صاحب, آپ بتایا کرتے تھے کہ گنڈا پور صاحب کچھ بھی بات کریں مگر کہیں نہ کہیں رابطے میں رہنا, اور یہ سارے معاملات تھے جو منصور بات کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کولیپس ہے اور کوئی تیسرا فریق بھی نہیں ہے کہ جو آپس میں بات کرا سکے. یہ معاملات بہت خراب صورتحال کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. عادل صاحب, میں اس بات کو بالکل اس سے اگری کروں گا کہ اس وقت تو بالکل کمیونیکیشن نہیں ہے. خاص طور پر جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ایسا جو سیکیورٹی بریفنگ ہے وہ بھی ابھی تک اس حساب سے نہیں ہوئی, نہ ہی ان کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا کوئی اس طرح سے دورہ ہوا ہے, نہ ہی کسی نے ان سے اس طرح سے کوئی بات چیت کی ہے. جو بھی بات ہو رہی ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے, اور وفاقی حکومت کی جانب سے کلیئر میسج یہی ہے کہ جو آپریشنز جاری ہیں وہ نہیں, کچھ ایسے وانٹڈ قسم کے پیغامات ضرور دیے گئے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ یہ جو ایڈ ٹو سول پار والا معاملہ پہلی کابینہ میٹنگ میں ہی ہم اس کو انڈو کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن اس کے لیے بھی میرے خیال میں کچھ میسیجز ایکسچینج ضرور ہوئے, آبویسلی تھرو تھرڈ پارٹیز کے. اگر اس طرح کا کوئی کام کیا بھی گیا تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا, جو کام چل رہا ہے وہ تو جاری رہے گا. دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے کہ عمران خان صاحب نے سہیل صاحب کو اس لیے وہاں پر رکھا ہے کیونکہ جو کام گنڈا پور صاحب کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب کو اب زیادہ سوٹ نہیں کرتا تھا. گنڈا پور صاحب کوشش کر رہے تھے ہر کسی کو راضی رکھنے کی, خاص طور پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے کی, اور ان کو کچھ ریالٹی چیکس مل رہے تھے. میں بالکل آپ کو یہ بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ریالٹی چیکس سہیل آفریدی صاحب کو بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ جب آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹربلڈ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا بہت میجر ایشو ہے. سو اس وقت وفاقی حکومت اس لیے کمفرٹیبل ہے کیونکہ ان کے پاس لیوریج ہے, ان کے پاس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے, اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے سہیل آفریدی صاحب کے پاس
وہ کمیونیکیشن گیپ ہے. بالکل ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہوا ہے بٹوین obviously اسلام آباد اور پنڈی کے آفیسز سے, جہاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہو پا رہی, اور یہ ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے. جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو پچھلے سال اکتوبر میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اب ایک نیو نارمل, کہ کسی دن کوئی لوگ جائیں گے اور ان کی ملاقات ہو جائے گی, کسی دن بند کر دی جائے گی, اور کوئی پریڈکٹ نہیں کر پائے گا کہ کس دن کسی کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں. بیرسٹر سیف صاحب البتہ جہاں سلام کرتے ہیں, ان کی ملاقات ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا ان کی ملاقات بغیر کسی پرابلم کے, بغیر تعطل کے ہو جاتی ہے. اس لیے شاید ان کو اب بھی کابینہ کے اندر رکھا جائے, کیونکہ ان کو کچھ حد تک یہ ایک لیوریج حاصل ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ جو موجودہ ہیں ان کے لیے یہ گنجائش یا سہولت اثر نہیں ہے. اور مگر مسرور علی خان صاحب, سہیل آفریدی کی پوزیشن بھی ہے ذرا مشکل, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ علی امین گنڈا پور کے طرز پہ چلتے ہیں تو عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ جی میں ہٹا دوں گا. اور پھر وہ کارکنوں میں بھی علی امین گنڈا پور بہت ان پاپولر ہو گئے تھے, وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے کیونکہ اپنے پارٹی کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا. تو سہیل آفریدی کے لیے ویسے ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اگر وفاق بھی تعاون نہیں کرتا تو اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو پروو کرنا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے الگ ہیں. نہیں, میرے خیال میں اس میں ایک چیز کا ڈیفرنس ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی پوزیشنز کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ جو جارحانہ پن ہم سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے دیکھ رہے ہیں, جس میں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, گاڑیاں واپس کر رہے ہیں, بڑی جوشیلی قسم کی تقریریں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ شاید عمران خان صاحب کو ریکوائرڈ ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2024 کے الیکشن کے اندر بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کی بطور ایک پروونس یا حکومت کی پرفارمنس کے دیکھیں, یا ایون پنجاب کی بھی دیکھیں, عثمان بزدار صاحب کی جو پرفارمنس تھی, یہ دونوں چیزیں کہیں بیک ڈراپ میں چلی گئی تھیں. اور جو بیانیہ تھا, مزاحمت کا بیانیہ اور احتجاج کا بیانیہ, اس نے فرنٹ سیٹ حاصل کر لی تھی, اور لوگوں نے اس بنیاد کے اوپر ووٹ دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا تھا. یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب میرے خیال میں اگر یہ ایک ایگریسو پالیسی دکھا بھی رہے ہیں, جارحانہ بیانات دے بھی رہے ہیں, تو ان کو بھی آگے نظر آ رہا ہے کہ اگر بے شک حکومت نہیں چلتی تو نہ چلے, لیکن کم از کم ہمارا جو ووٹ بینک ہے, یا جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ان سے منسلک جو یوٹیوبرز ہیں, کم از کم ان کی سپورٹ ہمیں ملتی رہے گی. ہم اپنا بیانیہ بلڈ کرتے رہیں گے کہ ہم نے تو چلنے کے لیے کوئی انکار نہیں کیا تھا, لیکن مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. ابھی بھی وہ جس طرح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کابینہ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ جی عمران خان صاحب سے میری ملاقات کروائیں, میں نے پالیسی ڈیسیجنز لینے, میری ملاقات کروائیں, اور اگر آپ نہیں کروائیں گے تو میں تو وکٹم ہوں اس معاملے میں, میری طرف سے کسی چیز کا انکار نہیں ہے. سو میرا خیال میں یہ اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود اے پولیٹیکل موو, یہ ایک سیاسی چال ہے جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فائدہ حاصل ہوگا, چاہے وہ پرفارم نہ کریں, چاہے حکومت کی مشینری جام ہو جائے, لوگوں کی فائلیں چلنا بند ہو جائیں, ان پہ دستخط ہونا بند ہو جائیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کارکنوں کے ذریعے جو فیڈ بیک آ رہا ہے, سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب کو یہی لگے گا کہ الٹیمیٹلی سیاسی طور پہ ہمیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور منیر صاحب, یہ جو بات ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر وفاق میں ملتے تھے اور پھر ان کی تصویر آ جاتی تھی تو عمران خان صاحب ناراضی کا اظہار کرتے تھے, تو ایسی صورت میں اب سہیل آفریدی جو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا ہے, تو سہیل آفریدی صاحب ظاہر خود بھی وہ ایک کارکن ہیں, نیچے سے اوپر آئے ہیں, ڈائی ہارڈ کارکن عمران خان صاحب کے, مگر ان کے لیے بھی میسج تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے نہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے, نہ وفاق کو خوش کرنا ہے. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو جن کوارٹرز کو خوش کرنا ہے وہ پارٹی ہے, پارٹی کا سوشل میڈیا اور عمران خان ہے. بات یہ ہے شاہزیب صاحب کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, کچھ عرصے قبل یہ ایک جلسے کے اندر گندی گالیاں دے چکے ہیں محسن نقوی صاحب کو, تو کس منہ سے ان سے ملاقات کریں گے یا بات چیت کریں گے, یا محسن نقوی صاحب فار دیٹ میٹر ان سے کیوں بات کریں گے؟ وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے. اب دیکھیے, یہ پرسنل بریواڈو شو کرنا کسی جگہ پر وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن بحیثیت صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, تو وہاں وزیر اعلیٰ اپنی پراکسی تو نہیں لگوا سکتے, وہاں تو انہیں خود جانا پڑے گا. اگر نہیں جائیں گے تو اپنے صوبے کا نقصان کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی اور یہ تمام نیریٹو بلڈنگ, یہ آپ اپنے یوٹیوبرز کو یا اپنے پارٹی کے جوشیلے کارکنان کو تو دکھا سکتے ہیں, بٹ گورننس از اے ویری سیریس بزنس. جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حالت ہے 2013 سے لے کر 2025 تک, آج بھی وہاں پولیس کے بڑے میجر ایشوز ہیں, ایکوپمنٹ کیپیبلٹی کے حوالے سے دلیر پولیس ہے لیکن انڈر ایکوپڈ ہے, اور اسی طرح سے سی ٹی ڈی کا قیام وہاں سے نہیں ہو سکا, سیف سٹی انکارپوریٹ نہیں ہو سکا, کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ اس طرح سے بڑے نہیں ہو سکے سیکیورٹی کے جو کہ ہونے چاہیے تھے. تو یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 12 سال وہاں کیا ہے, اور جو عمران خان صاحب کی سابقہ چوائسز رہی ہیں وزراء اعلیٰ کے حوالے سے, وہ تو بہت ہی نامناسب رہی ہیں.
اب اگر سہیل آفریدی صاحب کے اوپر چیک یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے مسکرانا بھی نہیں ہے اور تصویر بھی نہیں کھنچوانی, تو پھر گورننس کیا ہوگی؟ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نہ ہی سہیل آفریدی صاحب کا رستہ روکنے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ اگر کی بھی گئی, سمجھتا ہوں وہ اس کا نتیجہ اس لیے باہر نہیں نکلنا تھا کہ بڑی مضبوط تھی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر. وفاق نے ایک ڈسکمفرٹ کریٹ کرنا تھا, ایک نیریٹو بلڈنگ کرنی تھی, کر دی, لیکن اس کا کوئی نقصان سہیل آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی کو نہیں ہوا. لیکن جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں obviously with a lot of information کہ کوئی کسی جگہ بیٹھ کر شاید بہت خوش ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے جی, آفٹر گنڈا پور صاحب اب سہیل آفریدی صاحب آگے ہیں. what a bright choice for چیف منسٹر بائی عمران خان, کیونکہ اگر صوبہ سفر کرتا ہے اور وزیر اعلیٰ بیچارے اس پرابلم میں پڑے رہتے ہیں کہ خان صاحب ناراض ہو جائیں گے اور میں اس میٹنگ میں نہ جاؤں, تو صوبہ تو ایونچولی سفر کرے گا اور تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر سفر کرے گا. منصور صاحب, اب اس پہ ایک اہم بات یہ جو اطمینان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہلے گا, کسی نے باہر سے نہیں, بلکہ محمود خان آئے 2018 میں تو انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کی جو حکومت تھی وہ پہلے اتنی اچھی نہیں تھی, اب ہم بہتر کریں گے. علی امین گنڈا پور آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے صوبے کا بہت برا حال تھا, بینکرپٹ ہوا تھا, میں اس صوبے کو ٹھیک کروں گا. اب سہیل آفریدی صاحب آئیں تو وہ ماضی تو خود پی ٹی آئی کا نیا وزیر اعلیٰ پچھلے وزیر اعلیٰ کو چارج شیٹ کرتا رہا, مگر ان کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ 1-1.5 مہینے بعد سہیل آفریدی سے ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور پھر اسلام آباد پر چڑھائی ہوگی. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہی راستہ نظر آتا ہے. میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہی بات میں نے کی تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اس میں سے نکالا جائے گا. الٹیمیٹلی جس طرح منیب بھائی بھی ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ صوبہ جو ہے وہ سفر کرے گا, وہاں کے عوام جو ہے ان کے کام نہیں ہوں گے, لیکن نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا ایک بہت اچھی اسپن ڈاکٹر ہے, اور ان کو معاملات اگر ان کے خلاف بھی جا رہے ہوں انہیں اسپن دینا آتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان سے جو منسلک یوٹیوبرز ہیں. یہاں پہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ سہیل آفریدی کو جو ہے ایک اوپریسر کے طور پہ نہیں, ایک ضدی شخص کے طور پہ نہیں, بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ ایک ریزسٹنس ہو رہی ہے. اس ریزسٹنس کے جو لیڈر ہیں وہ سہیل آفریدی ہیں, وہ سسٹم کو اپنی طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں. 90 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اس اسمبلی سے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں, چاہے یہ معاملہ مہینے کے بعد ہو, 2 مہینے کے بعد ہو, عمران خان صاحب کی رہائی بے شک ایک مین آبجیکٹو ہے, لیکن اس کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی وہ اسی طرح کی کاموں کے ذریعے ہوگی. جی گاڑیاں واپس کر دی, وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ یہاں پہ ابھی تک اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا تو ہم لوگ لانگ مارچ کرنے لگے ہیں یا احتجاج کرنے لگے ہیں. اپنا احتجاج, اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ نہ کر کے وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کے اوپر پریشر ڈیولپ کر سکیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں. الٹیمیٹلی لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اس سے سیاسی طور پہ, لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی مضبوط چال ہے. اور منیب اگر آخر میں تو ظاہر ہے وفاق کو بھی تعاون تو خیبر پختونخوا کا چاہیے, وہاں پر دہشت گردی ہے, وہاں کی حکومت کا تعاون چاہیے, ریاستی اداروں کو تعاون چاہیے. جس طریقے سے دہشت گرد وہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں, ہماری ملٹری فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو پھر کیا وفاق کو ہی کچھ نرمی دکھانی پڑے گی تاکہ تعاون حاصل ہو اور معاملات آگے بڑھیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک طاقتور حکومت جس کے پاس ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس کو وہاں ڈسٹرب کر دیا جائے اور کوئی اور ارینجمنٹ کیا جائے. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ سینٹیمنٹ ضرور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی محاورتاً اگر کہا جائے کہ کوئی محبت عمران میں مرنے کا شوق رکھتا ہے اور وہ صرف اسی لیے اقتدار میں آیا ہے تو ایسے صوبہ نہیں چل پائے گا. اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے شاہ زیب صاحب, جو میں سمجھتا ہوں اسلام آباد میں بھی ہے لیکن پنڈی میں بہت زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ کیا صوبہ اس طرح کے تجربوں سے چل سکتا ہے جہاں پر روز وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی فوج کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, کیونکہ اس بات کا اظہار ایک نہیں بلکہ کم از کم 3 موقعوں کے اوپر خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا ہے, اور ایک تو ایپکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور گنڈا پور صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی گورننس کے گیپس کو ہم اپنی شہادتوں سے برج کر رہے ہیں, بٹ یہ سلسلہ زیادہ تک اس طرح نہیں چلے گا, یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ. لیکن اگر یہی سلسلہ رہا تو اس سوچ پل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ may sometime down the line may pull the plug on KP government.
ہوگا بڑا انپاپولر ڈیسیجن, وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, لیکن اگر حالات یہی رہے اور گورننس یا سیکیورٹی کے میجر ایشوز ڈیولپ ہو گئے تو شاید یہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہو جائے. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں اور سیاسی طور پر اس معاملات کا حل نکلے. دوسری طرف پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان شدید کشیدگی اور سخت جھڑپوں کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے. 18 اکتوبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ترکی اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا, جس کے تحت افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی فوری بند ہوگی. دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے. مذاکرات میں یہ بھی طے پایا کہ ہفتے کو یعنی 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے, جہاں مزید معاملات طے ہوں گے. جبکہ کل ہمارے پروگرام میں بات کرتے ہوئے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی سربراہی کرنے والے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاک افغان معاہدے پر وہ پر امید ہونے کے ساتھ ساتھ محتاط بھی ہیں. افغانستان کے اندر سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں. اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو معاہدہ کرانے والے بردر ملکوں کو کہا جائے گا, جن کا افغان طالبان پر کافی اثر و رسوخ ہے. جبکہ ISPR کے مطابق آج آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے GHQ میں نیشنل ورک شاپ کے دوران بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے. کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر آمد و رفت مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہے. چمن سے جیو نیوز کے نمائندے نور زمان اچکزئی کے مطابق چمن میں باب دوستی اور تورخم بارڈر سمیت پاک افغان سرحد کی تمام گزرگاہوں کی معمول کی تجارتی اور سرحدی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہیں, اور صرف افغانستان میں سامان لے جانے والی خالی گاڑیوں کو واپس پاکستان میں آنے کی اجازت مل رہی ہے. اور اب تک مختلف قسم کی 500 سے زائد خالی گاڑیاں پاکستان آ چکی ہیں, جبکہ پاکستان سے 2000 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو افغانستان منتقل کیا گیا ہے. صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور پر نظر رکھنے والے صحافی طاہر خان اور افتخار فردوس صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. طاہر خان صاحب, وزیر دفاع جو خود مذاکرات میں موجود تھے وہ ظاہر کہہ رہے ہیں محتاط ہوں میں, مگر امید بھی وہ رکھتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسٹینڈ کر سکتی ہے جب ثالث ممالک بیچ میں پڑے ہیں, دوست ممالک, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر کچھ ہوا خلاف ورزی ہوئی تو ہم انہی سے کہیں گے. بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جو آخری آپ نے کہا کہ دوست ممالک اس میں کود پڑے ہیں اور ان کا ایک رول رہا ہے, تو یہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان جب سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسی طرح ہوا ہے. اور حالانکہ میری نظر میں دو طرفہ جو ایک فورم ہے مذاکرات کا, جوائنٹ بارڈر کوآرڈینیشن ایک کمیٹی ہے جس کا 17 مہینے بعد کابل میں بھی اجلاس بھی ہوا تھا, تو وہ موجود ہے, لیکن شاید وہ اتنے مؤثر نہیں رہے اور دو ممالک سامنے آ گئے. میرے خیال میں اب جو امید کی بات کی ہے وزیر دفاع نے, تو اور جس طرح اس نے کہا بھی ہے کہ اگر حملے ہوتے ہیں تو ان دو ممالک کو رجوع کیا جائے گا, یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, نئی پیش رفت ہے. اور میرے خیال میں کیونکہ حالات جو ہے آپ نے کہا کہ کیا ہوگا, تو 100% میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو یہاں امید ہے وہ شاید قائم رہے. کیونکہ ایک چیز ہے, مجھے نہیں پتہ کہ میں یہ والا نقطہ یہاں پر کروں یا کسی اور سٹیج پہ کروں, لیکن جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان ریاست کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف جو گروپس لڑتے ہیں ان کا یعنی باضابطہ موقف تو نہیں آیا, لیکن انہوں نے صحافیوں کو جو بیچتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ان کی جنگ جاری رہے گی. بلکہ کل انہوں نے ایک بیان بھیجا تھا, میرے ساتھ ابھی موجود ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جب سے معاہدہ ہوا ہے انہوں نے اتنے حملے کیے ہیں, تو لہذا یہ چیز جو ہے اب اس پہ دیکھنا ہے جو کہ آیا اکتوبر 25 تک کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کہ چھوٹے چھوٹے تو انہوں نے خود بھی دعویٰ کیا ہے. یہ والا فیکٹر جو ہے اس کے حل کی طرف میرے خیال میں جانا چاہیے کہ معاہدہ تو ہو گیا, لیکن اس کا کیا ہوگا. یہ جو گروپس تو ابھی وہ کہتے ہیں ہم اس کا حصہ ہی نہیں ہے اور ہم تو اپنی جنگ جاری رکھیں گے. تو بہرحال یعنی امید تو ہے جو دو ممالک سامنے آئے, لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. افتخار فردوس صاحب, آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو امید ہے کہ امن قائم ہو جائے, پاکستان میں دراندازی نہ ہو رہی ہو اور ایسے واقعات نہ ہو رہے ہو؟ شاہزیب صاحب, جو بیانات سامنے آئے ہیں ابھی تک دونوں ممالک کی طرف سے, بلکہ پاکستان سے تو کافی ایک ریفرینڈ قسم کا جو ہے موقف سامنے آیا ہے, لیکن جو افغانستان کی طرف سے بیانات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں وہ کوئی معمولی بیانات بھی نہیں ہے, بلکہ ہماری طرف سے شاید میٹنگ کی کم انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے, اور افغانستان کی طرف سے سٹیٹمنٹس بھی شیئر کی گئی ہیں, اور پھر ان کے ریویژنز بھی جو ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں. لیکن آبویسلی اب ایک بات تو کلیئر ہے, جو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا
کہ اگر چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی طرف ایک دم جو ہے وہ جاتی تو اس میں جو آپ نے مینشن کیا ہے کہ افغان طالبان نے یہ کہا کہ بارڈر جو ہے وہ 48 گھنٹے کے درمیان میں جو ہے وہ کھل جائے گا اور وہ نہیں کھلا، تو وہ اس طرف اشارہ ہے کہ چیزیں ابھی اس نہج پر نہیں ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہیں یا صحیح سمت میں جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ جتنے آفیشل سے ہماری بات ہوئی، جو طاہر خان صاحب نے بھی بات کی، آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ جو تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کی بات کی گئی ہے، اور یہ ایک انہوں نے اوپنلی وضاحت اس کی ہے کہ اس پہ 2 سجیشنز آئے ہیں کہ جو بھی معاملات طے پائیں گے اس میں آیا 3 مہینے بعد دوبارہ جو ثالثی ادا کریں گے وہ ایک ریویو میٹنگ بٹھائیں گے، یا پھر 6 مہینے کا بھی آپشن دیا گیا ہے، وہ فائنلائز ہوگا جو ٹرکی میں مذاکرات ہوں گے۔ تو پھر اگر کوئی دراندازی کی شکل جو ہے وہ بنے گی تو تھرڈ پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کس کی غلطی تھی، اس لیے اس پر سارا جو ہے وہ معاہدہ طے پا رہا ہے اور اسی کو ایک بیس بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ثالثین جو ہے وہ امن لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں 13 حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے قبول کی، اور تقریباً 5 حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ حافظ گل بہادر گروپ نے جو ہے وہ کلیم کی۔ اس کے علاوہ ڈرون سٹرائکس اور چھوٹے حملے تو نہیں ہوئے، میرے خیال میں بڑا حملہ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا، جو ٹی ٹی پی نے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کو قبول بھی کیا، جس میں 5 جو ہے وہ جوان میجر سمیت جو ہے وہ شہید تھے۔ تو اس قسم کی کارروائیاں تو آج تک رکی نہیں ہیں، اور میرے خیال میں جو کمیونیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ذرائع سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، جو ٹی ٹی پی والے ہیں یا اس قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ تو اسے کافی زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کو اپنا نیریٹو اور اپنی بات پہنچانے کے لیے جو ہے وہ سپیس مہیا ہے، کیونکہ دو جو سٹیٹس کے درمیان میں جب بھی کبھی لڑائی ہوتی ہے اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں طاہر صاحب، آپ پہلے جب آپ ذکر کر رہے تھے، ان کے اوپر انفلوئنس کتنا ہے افغان طالبان کا؟ اگر افغان طالبان پاکستانی حکومت کے ساتھ ثالثوں کی موجودگی میں کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو ٹی ٹی پی کی حد تک واقعی کارروائی رک جائے گی اگر وہ سیریسلی افغان طالبان انہیں منع کرتے ہیں؟ انفلوئنس تو بالکل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے افغان طالبان پہ، کیونکہ ایک اور ہم بات ہے کہ 2007 سے جب سے ٹی ٹی پی بنی ہے، وہ تو بار بار کہتی ہے کہ جی طالبان کے امیر ملا عمر سے لے کر کے اب تک وہ ان کے امیر ہیں، اور ان کے آپ بیانات دیکھیں جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے، افغان طالبان نے کبھی بھی اوپنلی پبلکلی ان کو اون نہیں کیا، تو لہٰذا ایک انفلوئنس بالکل ہے، اور اگر انفلوئنس مطلب کہ نہیں ہوتا تو اب یہ والی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ افغان طالبان پہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان میں مسائل بڑے ہیں، پاکستان میں مشکلات بڑے ہیں۔ یہاں ہم سنتے ہیں کہ 60% جو ہے وہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، تو پاکستانی طالبان کا یہ مسئلہ ہے کہ ماضی کی طرح امریکی ڈرون تو نہیں ہے کہ ان کو ہٹ کرے یہاں اور وہاں، جس کو ماضی میں کیے ہے بیت اللہ سے لے کر حکیم اللہ، پھر وہ مولوی فضل اللہ، اور باقی سیکنڈ لیڈرشپ تو بہت زیادہ ہے، تو امریکیوں نے کیا ہے۔ اور نہ اشرف غنی کی حکومت ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں، اسلحہ ان کے آپ دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز اور ان کی وہ کہ کس طرح کے وسائل، مین پاور ان کی زیادہ ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ سب چیلنج بڑے ہیں، اور میرے خیال میں افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا، جس طرح کے پاکستانی لیڈرز، پرائم منسٹر نے خود کہا جب بنو گئے تھے حملے کے بعد کہ آپ پاکستان کو لیں یا آپ ٹی ٹی پی کو لیں، تو لہٰذا اب ان کی ذمہ داری ہے کہ افغان طالبان کا اگر ہے بھی ان کے ساتھ ماضی کی انڈیوالی اور اتحاد اور ایک اکٹھے ہو کے امریکیوں یا نیٹو کے خلاف لڑنا، لیکن افغان طالبان اب وہ حکومت میں ہے، اب ان کی پورے افغانستان پہ 4 کروڑ کی آبادی پہ 34 صوبوں پہ، اور ہر جتنے بھی ان کے پڑوسی ہیں، ان کے بارڈرز ہیں، ان پہ ان کا کنٹرول ہے، تو اور پھر انہوں نے بین الاقوامی تعلقات قائم کرنے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، تو پرائرٹی ہے ان کی، جیسے مثلا کافی سارے چیزیں ایسی ہیں، جس طرح افتخار نے کہا، تو یہ جو بارڈر بند ہے اس کا نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ صرف افغانستان کو ہو رہا ہے، ہمیں بھی، ہمیں میرے خیال میں زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری پروڈکشن، ہماری ایکسپورٹس افغانستان کو زیادہ ہے، لیکن ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ آیا وہ اس وقت تک ایک گروپ ہے، یا اس وقت تک، یا اب وہ ایک بڑے ملک کی اس پہ وہ رول کر رہے ہیں، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دنیا بھی ان کو دیکھ رہی ہے، خطہ بھی ان کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک، اور تو افتخار فردوس صاحب پھر دو طرفہ پھر مجھے بتائیے گا اثر و رسوخ، جیسے طاہر خان صاحب بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک تو افغان طالبان کے اوپر قطر کا، ترکیے کا اثر و رسوخ کہ وہ ان کی وجہ سے یہ مجبور کریں ٹی ٹی پی کو، اور اگر وہ مجبور کریں تو ان کا ٹی ٹی پی کے اوپر اتنا اثر و رسوخ کہ وہ
مان جائیں اور پھر کارروائی نہ کر رہے ہوں؟ دیکھیں شاہ صاحب، اثر و رسوخ کے حوالے سے میرے خیال میں یہ میں کہوں گا کہ اگر باقی چیزوں پر افغان طالبان کا کوئی اثر و رسوخ ہے یا نہیں ہے افغانستان میں، جو ٹی ٹی پی ہے یا باقی سارے دھڑے ہیں ان کے اوپر ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ضرور ہے. اور ہم نے تقریباً کوئی 2022-23 کے اوائل کے اندر ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ ایک انٹرویو کیا تھا، جس میں ان کے چیف نے نور ولی نے خود کہا تھا کہ وہ کندہار کی انفلوئنس کے نیچے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ابھی ادھر وزٹ جو ہے وہ کر کے آئے ہیں. اور آنے والی اطلاعات بھی جو ہے وہ یہی بتاتی ہیں کہ ادھر ان کا پورا ہولڈ ہے. جو انکرپٹڈ چینلز کی جو کمیونیکیشنز جتنی بھی آپ دیکھ لیں وہ سب کے سب افغان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ یکساں ہیں. تو یہ کہنا کہ انہوں نے پبلکلی اون نہیں کیا، یہ سچی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، میرے خیال میں یہ مکمل طور پر جو ہے بات کو بدلنا ہوگا. لیکن میں ایک اور ایشو کی طرف جو ہے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ اہم لگتا ہے، اور وہ بات جو ہے اب افغان طالبان ایک ڈیفلیکٹیو آرگیومنٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. اگر آپ افغانستان سے لگی جڑی جتنی بھی سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھ لیں، اس میں نہ تو بارڈر کی اور نہ سٹرائکس کی اس طرح کوئی ذکر ہے، نہ ٹی ٹی پی کے ایشو کے حوالے سے بات ہے، بلکہ جس بات پر وہ کانسنٹریٹ کرنے ہیں انہوں نے وہ آرگیومنٹ ٹوٹلی جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کے ڈسپیوٹ کے اوپر جو ہے وہ بنا دی ہے. اور افغانستان سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آئی ہیں، اگر آپ الجزیرہ پر ملا یعقوب کا انٹرویو دیکھ لیں یا پھر افغانستان سے نکلی ہوئی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں یا سہیل شاہین صاحب کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیکھ لیں، اس میں تو انٹرنیشنل بارڈر پر وہ بات کر رہے ہیں. اس ایشو پر تو وہ بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بلکہ ایکنالج بھی نہیں کرتے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی. تو مجھے جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں، اور پھر ٹرکش انفلوئنس کی آپ نے بات کی، قطر کا انفلوئنس آلریڈی ہے، لیکن جب میں جو ہوا اور اس کے بعد سے جو ریویژنز کی گئیں اس میں آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو بڑے معاملات ہیں جو صرف افغان طالبان سے نہیں ہے بلکہ افغانستان سے کئی سالوں سے نکل کے آ رہے ہیں، لیکن اس کو پرسیو کرنے کے لیے کبھی اتنی جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوئی ہے، اتنا کانفلکٹ نہیں ہوا. وہ معاملات کیسے حل ہوں گے، اس پہ بات کیسی ہوگی، یا اس کی گارنٹیز جو ہے وہ کیسے دی جائیں گی کہ اٹیکس نہ ہو. کیونکہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو پچھلی آرگیومنٹ تھی افغانستان سے جڑی ہوئی کہ یہ اٹیکس تو پاکستان کے اندر کئی 100 کلومیٹر ہو رہے ہیں، تو اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کام ہے. میرے خیال میں یہی آرگیومنٹ جو ہے وہ دوبارہ دیا جائے گا، اور جو ریوائز سٹیٹمنٹ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو ہے وہ دی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. پھر انہوں نے اس کو ریویو میں ڈالا اور پھر یہ بات لکھی کہ یہ تو ہمارا لانگ سٹینڈنگ موقف ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. غزہ میں 10 اکتوبر سے امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت جنگ بندی قائم ہے، مگر اس دوران اسرائیلی فورسز نے متعدد دفعہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور 100 سے زائد فلسطینی ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. جبکہ الجزیرہ کے مطابق جنگ بندی کے باوجود غزہ بھر میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسپتالوں میں 13 لاشیں لائی گئی ہیں. اس ساری صورتحال میں امریکہ کے اعلیٰ حکام اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں تاکہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے اگلے مراحل پر بات چیت کی جا سکے. اور اس سلسلے میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے والے صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں. اس ساری صورتحال میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو جنگ بندی برقرار نہ رکھنے کی صورت میں مٹانے کی دھمکی دے دی ہے. صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اگر حماس ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئے برا برتاؤ جاری رکھتی ہے تو مشرق وسطی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے اب ہمارے عظیم اتحادیوں میں سے متعدد نے واضح طور پر اور پرجوش انداز میں مجھے بتایا ہے کہ وہ میری درخواست پر بھاری فوجی قوت کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے اور حماس کو سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں. مشرق وسطی کے لیے ایسی محبت اور جذبہ 1000 سال میں نہیں دیکھا گیا. یہ واقعی ایک خوبصورت منظر ہے. ٹرمپ نے مزید لکھا کہ میں نے ان ممالک سے اور اسرائیل سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی بھی امید باقی ہے کہ حماس درست قدم اٹھائے گی. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو حماس کا خاتمہ فاسٹ، فیوریس اور بروٹل ہوگا. میں ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مدد کی پیشکش کی. اس کے ساتھ ہی میں عظیم اور طاقتور ملک انڈونیشیا اور اس کے شاندار رہنما کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشرق وسطی اور امریکہ کے لیے جو تعاون اور مدد فراہم کی وہ قابل تحسین ہے. اہم بات یہ ہے کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف اسرائیل میں موجود ہیں اور وہ ٹرمپ کے منصوبے کے اگلے مراحل پر کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، جو خود ایک یہودی ہیں اور اسرائیل کے بڑے حامیوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اسرائیلی فوج کے ساتھ غزہ کا دورہ بھی کیا تھا. اس حوالے سے امریکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جیرڈ کشنر نے غزہ کے حالات کو افسوسناک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ غزہ کو جب میں نے دیکھا
تو ایسا لگا کہ جیسے وہاں کوئی نیوکلیئر بام پھٹا ہے. لیکن جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ غزہ کی صورتحال کو نسل کشی کہیں گے تو جیرڈ کوشنر نے اس سے انکار کر دیا, اور اسٹیو وٹکاف نے بھی غزہ میں اسرائیلی اقدامات کو نسل کشی قرار دینے سے انکار کر دیا. You decide to go to Gaza. And what did you see? It looked almost like a nuclear bomb had been set off in that area. And then you see these people moving back, and I asked the IDF, where are they going? Like, I'm looking around, these are all ruins. And they said, well, they're going back to the areas where their destroyed home was, onto their plot, and they're going to pitch a tent. And it's very sad, because you think to yourself, they really have nowhere else to go. Would you say now, having been there, that it was genocide? No. No. Absolutely not. No. No, there was a war being fought. خود مان رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال ایسی ہے کہ جیسے وہاں پر نیوکلیئر بام پھٹا ہو. یہ حال کر دیا اسرائیل نے, مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نسل کشی نہیں کی ہے اسرائیل نے. پروگرام ایک بریک شامل کریں. سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترمیم کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط لکھ دیا ہے. ہفتے کے روز سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں ہوا تھا, جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی, جبکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر نے بھی شرکت کی تھی. اس اجلاس میں کثرت رائے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے ضابطہ اخلاق میں ترامیم کی منظوری دے دی تھی, جن کے تحت ججز نہ تو براہ راست میڈیا پر بات کریں گے اور نہ ہی آئینی حلف کے خلاف کسی اقدام کی حمایت کریں گے. ججز مکمل غیر جانبدار رہیں گے. غیر ضروری سماجی یا سیاسی تقریبات میں ان کی شرکت ممنوع ہوگی. اس پر اپنے اعتراضات ظاہر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور اراکین کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنی غیر دستخط شدہ تحریری آراء 17 اکتوبر 2025 کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے آغاز پر جمع کروائیں, کیونکہ ہم اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے اور یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ اگر انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی رکاوٹ آئے تو بھی ہمارا موقف مکمل طور پر پہنچ جائے. اس خط میں ہم نے واضح طور پر لکھا تھا کہ اجلاس کے دوران جو بھی نکات یا مشاہدات سامنے آئیں گے انہیں شامل کرنے کے بعد دستخط شدہ نقل پیر 20 اکتوبر 2025 کو جمع کروائی جائے گی تاکہ ریکارڈ مکمل درست اور گفتگو کی حقیقی عکاسی کرے. اب ہم یہ دستخط شدہ اور جامع خط جمع کروا رہے ہیں, جس میں وہ افسوسناک اور آئینی طور پر ناموزوں واقعہ بھی شامل کیا گیا ہے جو اجلاس سے ایک دن پہلے پیش آیا, جب نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے غیر آئینی طور پر ججز کے ضابطہ اخلاق کے معاملے کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا. یہ معاملہ دراصل صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, لہٰذا کونسل کے سیکرٹری کو کہا جاتا ہے کہ 17 اکتوبر 2025 کا پرانا خط منسوخ کر کے اس نئے خط کو ریکارڈ پر شامل کیا جائے تاکہ 18 اکتوبر 2025 کے اجلاس میں ہمارے اعتراضات اور تبصرے صحیح طور پر شامل رہیں. سب سے پہلے ہم کونسل سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ 13 اکتوبر 2025 کے ہمارے خط پر فیصلہ کرے, جس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ موجودہ اجلاس کو یا تو ملتوی کیا جائے یا کونسل کی اثر نو تشکیل کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی اور ان کے عہدے کی حیثیت اس وقت عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہے. اس مقدمے کے نتیجے کا براہ راست تعلق ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کی رکنیت سے ہے, لہٰذا کونسل کی موجودہ تشکیل کی آئینی حیثیت ہی بنیادی سوال بن جاتی ہے. جب تک یہ بنیادی معاملہ حل نہیں ہو جاتا, اس دوران کی گئی کوئی بھی کارروائی یا فیصلہ آئینی طور پر کمزور تصور کیا جائے گا. ہم یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ اپنے ابتدائی کلمات میں چیف جسٹس نے کہا کہ ضابطہ اخلاق میں مجوزہ ترامیم انہوں نے خود نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس میں 17 اکتوبر 2025 کو پیش کیں. یہ بات اسی دن سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کردہ پریس ریلیز میں بھی بیان کی گئی تھی. چیف جسٹس نے کونسل کو مزید بتایا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے ان تجاویز پر غور کیا, اراکین سے آراء طلب کی اور غور و خوض کے بعد متفقہ پیکیج کی صورت میں ترامیم منظور کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے غور کے لیے بھیج دی. پھر چیئرمین نے سیکرٹری کو ہدایت دی کہ ایجنڈا کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میٹنگ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق تبدیل کیا جائے. اس پر ہماری طرف سے سخت اور سنجیدہ اعتراضات اٹھائے گئے. یہ واضح کیا گیا اور بعد میں خود چیئرمین نے بھی تسلیم کیا کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ضابطہ اخلاق میں ترمیم یا تشکیل کا اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے. کونسل کے کسی رکن حتیٰ کہ چیئرمین کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مجوزہ ترامیم کسی دوسرے ادارے یا کمیٹی کے سامنے رکھے, خصوصاً ایسی کمیٹی کے سامنے جو آئین میں اس حوالے سے کوئی اختیار نہیں رکھتی, یعنی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی. مزید نشاندہی کی گئی کہ چونکہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس میں شریک تینوں چیف جسٹسز بذات خود
سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین ہیں، اس لیے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں ان کی شرکت اور ترامیم کی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اکثریت نے وہ معاملہ اس کے سامنے آنے سے پہلے ہی طے کر دیا۔ یوں باقی 2 اراکین کو اس عمل سے خارج کر دیا گیا اور ان کے مساوی شرکت کے حق کی خلاف ورزی کر دی گئی۔ اجلاس کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ایک مجوزہ ترمیم جو 2003 کی سپریم جوڈیشل کونسل کی قراردادوں سے ماخوذ تھی اور جو آئین کے آرٹیکل 189 سے متعلق ہے، جس کے تحت کسی ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کے فیصلے سے انحراف مس کنڈکٹ سمجھا جائے گا، یہ مجوزہ ترمیم نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ختم کر دی گئی کیونکہ ایک چیف جسٹس نے اس کی مخالفت کی۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضابطہ اخلاق میں ترمیم جو صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، اس کو بغیر اس کونسل کی اجازت یا بحث کے کسی دوسرے فورم میں بحث اور فیصلے کے لیے پیش کیا گیا۔ ضابطہ اخلاق کی مجوزہ دفعات کو پہلے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں غور، ترمیم یا مسترد کرنا اور پھر انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے لانا دراصل ایک طے شدہ امر ہے جو آرٹیکل 209 کی خلاف ورزی اور کونسل کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ مزید عرض کیا گیا کہ موجودہ کونسل ان مجوزہ ترامیم کو قانونی طور پر زیر غور نہیں لا سکتی۔ کم از کم آئینی شائستگی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ معاملہ دوبارہ تشکیل شدہ کونسل کے ذریعے دیکھا جاتا جو ان اراکین کو شامل نہ کرتی جنہوں نے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اجلاس میں حصہ لیا تھا۔ تاہم یہ اعتراضات اکثریتی اراکین نے مسترد کر دیے اور انہی ترامیم کو منظور کر لیا جو ایک دن پہلے ہی منظور کی جا چکی تھی۔ ہم اس وقت ایک ایسے مشکل دور سے گزر رہے ہیں جب جمہوریت خود دباؤ اور آزمائش کا شکار ہے اور آئینی ادارے کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مضبوط، بے خوف اور آزاد عدلیہ عوام کا آخری سہارا ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا اقدام جو عدلیہ کی آزادی کو محدود کر دے یا ججز کو خاموش کرنے یا قابو میں لانے کا ذریعہ بنے، اسے انتہائی احتیاط سے پرکھا جانا چاہیے اور پختگی سے رد کیا جانا چاہیے۔ ججز کے ضابطہ اخلاق میں مجوزہ ترامیم، خصوصاً آرٹیکل 5 میں ترمیم، آرٹیکل 19 کا اضافہ اور 2003 کی سپریم جوڈیشل کونسل کی قراردادوں اور رہنما اصولوں کو ضابطے میں شامل کرنے سے عدلیہ کی آزادی، خود مختاری اور شفافیت کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تجاویز اگر منظور کر لی گئیں تو عدالتی آزادی کو محدود کر دیں گی، ایک آزاد اور باہمی مشورے والے ادارے کو بند اور عہدوں پر مبنی ادارے میں بدل دیں گی اور اندرونی اور بیرونی کنٹرول کے راستے پیدا کر دیں گی۔ مزید یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے ذریعے آرٹیکل 209 کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جب تک اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، چیئرمین اور ایک رکن کی حیثیت پر سوال رہے گا۔ لہٰذا آئینی تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل ہونے تک ضابطہ اخلاق میں کوئی ترمیم نہ کی جائے۔ اجتماعی طور پر یہ تمام شقیں عدلیہ کو ایک باہمی مشاورت پر مبنی آئینی ادارے سے بدل کر ایک ایسے ادارے میں تبدیل کر دیتی ہیں جو دفتری طرز کے انتظام کے تحت چلایا جاتا ہے۔ یہ شقیں چیف جسٹس کو برابر ججز میں پہلا ہونے کی حیثیت سے اٹھا کر ایک نیم انتظامی نگراں کے درجے پر لے آتی ہیں، جس سے طاقت مرکزیت اختیار کر لیتی ہے اور احتساب کمزور پڑ جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انحصار پیدا ہوتا ہے، شفافیت کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور یکسانیت کو فروغ ملتا ہے جو عدالتی آزادی کے اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ اس نوعیت کی دفعات اس دور سے تعلق رکھتی ہیں جب نظام کنٹرول پر مبنی تھا، نہ کہ آئینی جمہوریت پر۔ آج جب جمہوریت کمزور اور انتظامیہ کا رسوخ مضبوط ہے، ان دفعات کی دوبارہ شمولیت عدلیہ کی اس صلاحیت کو ختم کر دے گی جو اسے آئینی نگرانی کے طور پر حاصل ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ قراردادیں اکتوبر 2003 میں اس وقت منظور کی گئی تھیں جب پاکستان جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت کے زیر انتظام تھا اور عدلیہ ایک محدود آئینی فریم ورک کے اندر کام کر رہی تھی۔ اس دور کا مزاج جمہوری کھلے پن کا نہیں بلکہ انتظامی غلبے کا تھا۔ اب اگر ان قراردادوں کو ضابطہ اخلاق کا حصہ بنایا جاتا ہے تو دراصل ایک کنٹرول شدہ عدلیہ کے رویوں کو آئینی جمہوریت میں درآمد کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آمریت کے دور میں تیار کیے گئے اعلانات جمہوری ریاست کی عدلیہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ان کا دوبارہ نفاذ ایک تشویشناک پیغام دیتا ہے کہ ہم اس دور سے رہنمائی لینے کو تیار ہیں جب عدالتی آزادی مجروح تھی۔ ججز اپنے عہدے کا حلف لیتے وقت یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں گے۔ ہر جج کو حلف لیتے وقت یہ ٹھیک طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ضابطے میں کیا درج ہے تاکہ وہ ایمانداری سے یہ طے کر سکے کہ وہ واقعی اس کی پابندی کر سکتا ہے یا نہیں۔ موجودہ ضابطہ اخلاق 2 ستمبر 2009 کو باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا تھا اور بعد میں آرٹیکل 5 میں 4 مارچ 2024 کو ترمیم کی گئی، جیسے منصور علی شاہ نے 15 ستمبر 2009 کو اور جس سے منیب اختر نے 25 ستمبر 2009 کو حلف اٹھایا۔ کونسل کے دیگر اراکین اور درحقیقت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے تمام ججز نے بھی 2 ستمبر 2009 کے بعد حلف اٹھایا۔ اب یہ اطلاع ملنا کہ ضابطے میں دراصل 2003 کی غیر اعلانیہ شقیں شامل تھیں جو نہ کبھی شائع ہوئیں، نہ کبھی نوٹیفائی ہوئیں اور نہ ہی 2 دہائیوں تک تسلیم کی گئیں، ایک آئینی طور پر ناقابل قبول اور اخلاقی طور پر مضحکہ خیز صورتحال پیدا کرتا ہے۔
یہ اس بات کے مترادف ہوگا کہ پاکستان کے ہر جج نے اس ضابطے پر حلف اٹھایا جو حقیقت میں اس ضابطے سے مختلف تھا، جو عوامی طور پر معلوم اور نافذ تھا۔ یہ نہ صرف خود حلف کی ساکھ کو مشکوک بناتا ہے بلکہ ججز کو ایسے ضابطوں کے تحت سابقہ الزامات کا نشانہ بننے کے خطرے میں ڈال دیتا ہے جن کے بارے میں انہیں پہلے کوئی اطلاع ہی نہ تھی۔ اس سے انتقامی کارروائی اور ہراسانی کے امکانات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ 2003 سے اب تک کسی چیف جسٹس یا کونسل کے کسی رکن نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ 2003 کی قراردادیں ضابطہ اخلاق کا حصہ تھیں، نہ ہی انہیں کبھی نوٹیفائی کیا گیا یا اس طرح بڑھتا گیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ در حقیقت ضابطے کا حصہ تھیں تاریخ کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہوگا اور عدلیہ کے ادارے پر عوامی اعتماد کو خطرے میں ڈال دے گا۔ یہ عدالتی تحفظ، انصاف اور ادارہ جاتی وقار تینوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ضابطہ اخلاق میں ماضی کی تاریخ سے کوئی تبدیلی یا توسیع کرنا نہ صرف آئینی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ عدالتی آزادی کے ان عالمی معیارات سے بھی متصادم ہوگی جو دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہیں۔ مجوزہ آرٹیکلز 5 اور 19 اور 2003 کی قراردادیں ان عالمی معیارات کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ یہ عدالتی آزادی کو عہدوں کی تقسیم میں، شفافیت کو خفیہ اقدامات میں اور احتساب کو کنٹرول میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ ہر جج کو چیف جسٹس کے ماتحت کر کے جائز اظہار رائے پر پابندی لگا کر اور نگرانی اور پابندی کے نظام کو متعارف کروا کر یہ تجاویز انفرادی آزادی اور ادارہ جاتی خود مختاری جو آزاد عدلیہ کے دو بنیادی ستون ہیں دونوں کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ بین الاقوامی اصول آئین کے آرٹیکلز 175 اور 209 میں بھی جھلکتے ہیں جو عدلیہ کو انتظامیہ کے کنٹرول سے علیحدہ رکھنے اور اعلیٰ عدالتوں کے ہر جج کی برابری اور آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی اقدام جو ان ضمانتوں کو کمزور کرتا ہے وہ نہ صرف عالمی اصولوں سے متصادم ہے بلکہ روح اور اثر کے اعتبار سے غیر آئینی بھی ہے۔ یہ ترامیم عدالتی آزادی کو کمزور کرتی ہیں، شفافیت کو دباتی ہیں اور طاقت کو ایسے انداز میں مرکزیت دیتی ہیں جو آئین اور بین الاقوامی معیار دونوں سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ ترامیم خاص طور پر خطرناک اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کا استعمال انفرادی ججز کے خلاف بطور ہتھیار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی وسعت اور ابہام کی وجہ سے انہیں مخصوص انداز میں ان ججز کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جن کی رائے بینچ کے اندر غیر موافق یا مختلف ہو۔ اتنا ہی تشویشناک وہ غیر حقیقی مفروضہ ہے جس پر آرٹیکل 19 کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی یہ کہ چیف جسٹس کسی بھی اثر و رسوخ سے مکمل طور پر محفوظ ہے اور جب دباؤ کی اطلاع اس عہدے کو دی جاتی ہے تو وہ ادارہ جاتی طور پر اسے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ جب ادارہ خود دباؤ میں ہوتا ہے، خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کے حالات میں، تو اختیارات کا یہ ارتکاز نظام کو مضبوط نہیں بلکہ زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ عدالتی آزادی کسی ایک شخص کی استقامت یا جرت پر نہیں کھڑی ہو سکتی، اسے مرکزیت کے بجائے تقسیم پر استوار ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم سفارش کرتے ہیں کہ مجوزہ ترامیم پر غور مؤخر کیا جائے جب تک کہ زیر التوا 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل کی آئینی حیثیت واضح نہیں ہو جاتی۔ ضابطہ اخلاق میں کسی بھی ترمیم کو اس وقت تک منظور نہ کیا جائے جب تک کہ فل کورٹ سے مشاورت نہ کر لی جائے اور ایک جامع باہمی اور مشاورتی عمل کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے تمام ججز کو شامل نہ کیا جائے جن کی آزادی ہی وہ بنیادی مقصد ہے جسے ضابطہ اخلاق تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہم باضابطہ طور پر ریکارڈ پر لاتے ہیں کہ آرٹیکل 5 میں مجوزہ ترمیم، آرٹیکل 19 کا اضافہ اور 2003 کی قراردادوں کو ضابطہ اخلاق میں شامل کرنے کی تجویز مسترد کی جاتی ہے۔ ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس خط کو میٹنگ کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور مکمل طور پر میٹنگ کے منٹس کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ ضابطہ اخلاق چند افراد کا منشور نہیں بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے ہر جج کے لیے ایک اخلاقی بنیاد ہے، لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ عدالت کے تمام اراکین کو مجوزہ ترمیم سے متعلق تمام پہلوؤں اور مسائل سے مکمل طور پر آگاہ کیا جائے کیونکہ ضابطہ اخلاق کو عدلیہ کے اجتماعی اور سوچے سمجھے ضمیر کی عکاسی کرنی چاہیے، نہ کہ چند محدود افراد کی ترجیحات یا آراء کی۔ ہم اس خط کی نقول سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین اور سیکرٹری کو ارسال کر رہے ہیں اور اسے عدالت کے تمام ججز کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ کونسل کے سیکرٹری سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس خط کو تمام ہائی کورٹس کے ججز اور ان کے متعلقہ رجسٹرارز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس معاملے کی سنگینی اور اعتراضات کی نوعیت کو ضلعی عدلیہ سمیت عدلیہ کے تمام طبقات کی جانب سے درست طور پر سمجھا جا سکے۔ انہی ترامیم کے حوالے سے ایک ایکسپوز میں ماہر قانون ریما عمر نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا جسٹس قاضی فائزی صاحب مجوزہ ضابطہ اخلاق کی ترمیم شدہ شق نمبر 5 کے تحت سروائیو کر سکتے تھے؟ ریما عمر نے ایک اور پوسٹ میں مزید لکھا کہ 2024 میں سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کو کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے اظہار رائے کی آزادی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والی غلطیوں کو بے نقاب کرنے پر انہیں سزا دینا ناانصافی تھی۔ اب شق نمبر 5 میں کی گئی نئی ترامیم ججز کو ایسی غلطیوں کو ظاہر کرنے سے مزید روک رہی ہیں، تو پھر آخر بدلہ کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دیجیے اللہ حافظ۔